दूसरे दिन मुझे पुलिस की हिफाजत में लाहौर के बड़े पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुझसे पूछगिछ शुरू कर दी, मुझ पर तशद्दुद भी किया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं भारत का जासूस या तखरीबकार नहीं हूँ। मैंने पुलिस को लड़की के बारे में असल हकीकत बयान कर दी, लेकिन पुलिस को मुझ पर भारत के जासूस होने का जो शक था वो पुख्ता होता गया। मैं अजीब मुसीबत में फंस गया था। मुझसे बार बार पूछा जाता कि मेरे साथ और कौन कौन भारतीय जासूस और तखरीबकार आया था और वो कहाँ छुपा हुआ है। मैं क्या बताता। मेरे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे। आखिर मैंने यही फैसला किया कि बाकी बातें सब झूठ हैं और कुछ नहीं होगा। मुझे पुलिस के कब्जे से फरार होना चाहिए। जब मैंने फरार होने के बारे में सोचना शुरू किया, मुझे बड़ी जल्दी एहसास हो गया कि पाकिस्तानी पुलिस की हिरासत से फरार होना आसान काम नहीं। लेकिन मैं भी एक कमांडो था। एक स्कीम मैंने भी जहन में तैयार कर ली थी और वक्त का इंतजार करने लगा। एक रोज पुलिस मुझे अदालत में पेशी के लिए जिला कचहरी ले गई। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। मुझे हथकड़ी लगी हुई थी, मगर पुलिस इस हकीकत से बेखबर थी कि मैंने अपने हाथों के अंगूठों की हड्डियों को मश्क करके इतना मजबूत बना लिया था कि मेरे हाथ हथकड़ी से आजाद हो सकते थे। मुझे कैदियों की गाड़ी में बिठाकर कचहरी लाया गया। मेरी हथकड़ी की जंजीर का एक सिरा कांस्टेबल की पेटी से बंधा हुआ था। मुझे गाड़ी से उतारकर जज साहब की अदालत के बाहर बरामदे में बिठा दिया गया। जिस कांस्टेबल की पेटी से मेरी हथकड़ी की जंजीर बंधी हुई थी, उसने ये गलती की कि जंजीर पेटी में से खोलकर हाथ में पकड़ ली। शायद अदालत में इसी तरह पेश किया जाता था। बहरहाल मेरे लिए ये मुफीद साबित हो सकता था। अदालत में किसी केस की समाअत हो रही थी। बरामदे में दूसरे लोग और 2-3 पुलिस वाले भी मौजूद थे। जो हवालदार मुझे साथ लेकर आया था वो अदालत के कमरे में चला गया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ वही एक कांस्टेबल खड़ा था जिसके हाथ में मेरी हथकड़ी थी। यही मेरे फरार का लम्हा था। मैंने अदालतों के बरामदे का जायजा लिया। बरामदे के आगे सामने दरख्तों की मोटरसाइकिल स्टैंड था। मेरे कांस्टेबल के पास राइफल जरूर थी, मगर मुझे मालूम था कि फरार होने के बाद मुझ पर गोली नहीं चलाएगा। हो सकता है वो हवाई फायर कर दे और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़े। एक सिपाही हवालदार के साथ ही मेरी फाइल लेकर जज साहब के कमरे में गया हुआ था। अगर वो दोनों बाहर आ जाते तो मेरा फरार मुश्किल था। मैंने इस दौरान हाथों को छुपाकर अंगूठों की हड्डियों को मलना शुरू कर दिया था। चंद सेकंड के बाद मेरे दोनों हाथ हथकड़ी से बाहर निकल आए। मैंने हथकड़ी को इस तरह पकड़ रखा था कि मुझे हथकड़ी लगी हुई है। बरामदे में जहाँ मैं बैठा हुआ था, मुझे कचहरी का वो दरवाजा नजर आ रहा था जहाँ से रिक्शे वगैरह अंदर आ रहे थे। मैंने एक आदमी को देखा कि वो स्कूटर पर सवार था। उसने स्कूटर स्टैंड के पास आकर स्कूटर को खड़ा कर दिया। स्कूटर का इंजन चलता छोड़कर वो स्टैंड के आदमी के पास आकर बातें करने लगा। मेरे लिए ये सुनहरी मौका था। अपना हाथ मैं हथकड़ी से बाहर निकाल चुका था। मैं आहिस्ता से उठा और फिर एकदम से हथकड़ी फेंक कर स्कूटर की तरफ भागा। पीछे शोर सा मचा, लेकिन मैंने उसकी तरफ तवज्जो न दी। मेरा टारगेट स्कूटर था जिसका इंजन चल रहा था और जो अपने स्टैंड पर खड़ा था। चश्मे ज़दन में स्कूटर पर बैठा, उसे आगे को धिक्का दिया, गियर लगाया और तूफान की तरह उसे चलाते हुए गेट की तरफ रुख कर लिया। पीछे राइफल के 2 फायर हुए। ये हवाई फायर थे, क्योंकि कोई गोली भी न मेरे करीब से गुजरी न मुझे लगी। लोगों का शोर जरूर मचा हुआ था, मगर इतनी देर में मेरा स्कूटर कचहरी की हुदूद से निकलकर लाहौर की एक बड़ी सड़क पर भागा जा रहा था। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी, मगर मैं स्कूटर को इधर उधर से घुमाता हुआ बहुत आगे निकल गया। आगे चौक था। यहाँ से मैंने स्कूटर को बादामी बाग रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर डाल दिया। लाहौर मेरा अपना शहर था। मुझे मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ये भी मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। उस जमाने में पुलिस के पास मोबाइल टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। इसकी वजह से आगे पुलिस मेरी नाकाबंदी इतनी जल्दी से नहीं कर सकती थी और पुलिस को यह भी नहीं मालूम था कि मैं किस इलाके की तरफ जा रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे हालात की नजाकत का एहसास था और मालूम था कि मेरे पीछे इंडिया की नहीं पाकिस्तान की पुलिस है। मगर लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर था। यहाँ मेरे जैसे तरबियत याफ्ता कमांडो को तलाश करना इतना आसान नहीं था। जिस स्कूटर पर मैं जा रहा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस ने उसके मालिक से स्कूटर स्टैंड पर से अगर मालूम कर लिया होगा तो इस बात का इम्कान था कि किसी भी जगह मेरा स्कूटर चेक हो जाता। चुनांचे मैंने स्कूटर से पीछे छुड़ाने का फैसला करते हुए इकबाल पार्क के करीब एक जगह दरख्त के नीचे झाड़ियों में इस तरह खड़ा कर दिया कि दूर से उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी। मैंने अपनी जेबों को टटोला। जब हम पाकिस्तान में दाखिल हुए थे तो मेरे पास कुछ इंडियन करेंसी थी जो एक खास जगह पर मैंने पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करवा ली थी। मेरे पास कुल 140 पाकिस्तानी रुपए थे, जिनमें से उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 40 रुपए ही रह गए थे। बाकी पुलिस ने निकाल लिए थे। हो सकता है ये रुपए बतौर जमानत पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हों, मगर अब वो मेरे किसी काम के नहीं थे। मैंने छोटी कंघी से अपने गर्दन तक आए हुए बाल दुरुस्त किए और इकबाल पार्क से होता हुआ बादामी बाग स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उस तरफ मैं इसलिए आया था कि जहाँ एक कब्रिस्तान था, जहाँ मेरे वालिद साहब आसूदा खाक थे और जहाँ मैं फातिहा पढ़ना चाहता था। ये छोटा सा कब्रिस्तान रेलवे स्टेशन के करीब ही दूसरी तरफ वाक़ था। मैं कब्रिस्तान में दाखिल होकर वालिद साहब की कब्र पर आ गया। मैंने सर पर रुमाल बांध लिया और कब्र के पास खड़े होकर फातिहा खानी की और वालिद साहब की रूह की मग़फ़िरत की दुआ के बाद कहा, मियाँ जी, मैंने आपकी वसीयत पर पूरा अमल किया है और जहाद कश्मीर में शामिल होकर काफिरों से लड़ा हूँ और लड़ रहा हूँ। कश्मीर जब तक भारतीय कब्जे से आज़ाद नहीं हो जाता मेरी जंग जारी रहेगी। मुझे अजीब हालात में पाकिस्तान आना पड़ गया है। कश्मीर में भारतीय फौजें मुसलमान कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम कर रही हैं,
لیکن کشمیر کا بچہ بچہ اسلام اور آزادی کشمیر کے واسطے مرنے کے لیے تیار ہے۔ میں واپس جہاد کشمیر میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر زندہ واپس آ گیا تو آپ کی قبر پر ضرور فاتح خوانی کروں گا، اگر شہید ہو گیا تو آپ سے خدا کے دربار میں ملاقات ہوگی۔ بادامی باغ کا اسٹیشن قبرستان کے قریب ہی تھا۔ جہاں سے اسٹیشن پر کھڑی ایک گاڑی نظر آ رہی تھی، میں اسٹیشن کی طرف دوڑ پڑا۔ معلوم ہوا کہ یہ گاڑی راولپنڈی کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے آزاد کشمیر کا بارڈر کراس کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسٹیشن پر آ کر میں نے پنڈی کا ٹکٹ لیا اور ٹرین کی 3rd کلاس کے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ یہ خیال بھی تھا کہ لاہور سے جتنی جلدی نکل سکتا ہوں نکل جاؤں۔ یہ پیسنجر ٹرین تھی۔ جب جہلم پہنچی تو شام ہو رہی تھی۔ راستے میں خیریت ہی رہی۔ پولیس کے سپاہی 1-2 اسٹیشنوں پر نظر آئے مگر میری طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ گجر خان کا اسٹیشن آیا تو میں نے پلیٹ فارم پر اتر کر دال روٹی کھائی اور دوبارہ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ رات کے 2-3 بجے کے قریب ریل گاڑی راولپنڈی پہنچی۔ اس وقت پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد میں منتقل ہو چکا تھا، مگر ابھی اسلام آباد اتنا گنجان آباد اور خوبصورت نہیں تھا جتنا آج کل ہے۔ میں پنڈی سے مظفر آباد کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اس وقت کوئی بس نہیں جا رہی تھی۔ باقی رات پنڈی کے مسافر خانے میں گزری۔ صبح ہوئی تو اسٹیشن کے ساتھ ایک گلی کے تنور پر بیٹھ کر روٹی کھائی، چائے پی اور مظفر آباد جانے والی بسوں کے اڈے پر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک لاری ابھی گئی ہے۔ ابھی 10 بجے دوسری لاری چلے گی۔ 1.5 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ سوچا لاری اڈے پر ٹھہرنا مناسب نہیں، کیوں نہ راولپنڈی شہر کی سیر کی جائے۔ اسلام آباد کے دارالحکومت بن جانے کی وجہ سے پنڈی کی رونق اور آبادی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک نالے کے پل پر آیا تو یہاں سے اسلام آباد کی ویگنیں جا رہی تھیں۔ 8 آنے فری سواری کرایہ تھا۔ میں ایک ویگن میں بیٹھ کر اسلام آباد آ گیا۔ کشادہ سڑکیں، سرسبز باغ اور عمارتیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ یا اللہ، یہ ملک پاکستان تیرے نام پر شہید ہو جانے والوں کی نشانی ہے، اس کو تا ابد قائم و دائم رکھ۔ میں ایک مارکیٹ میں آ کر سجی ہوئی خوبصورت دکانوں کو دیکھتا گھوم پھر رہا تھا کہ میں نے کتابوں کی ایک دکان کے باہر کونے میں ایک تھیلا پڑا ہوا دیکھا۔ مجھے تھیلے پر کچھ شک ہوا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ تھیلا کپڑے کا میلا کچیلا سا تھا، جس طرح گھروں کے نلکے وغیرہ مرمت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ تھیلے کو کھولا تو اس کے اندر کوئی چیز سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کپڑا کھول کر دیکھا تو میرا شک درست نکلا۔ یہ دیسی ساخت کا بے حد طاقتور بم تھا، جس میں ٹائمر بھی لگا ہوا تھا اور ٹائمر کے ہندسے سیکنڈ کی رفتار سے چل رہے تھے۔ اس بم کو 5 منٹ کے بعد دھماکے سے پھٹ جانا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بھارت کی پاکستان دشمن خفیہ ایجنسی را کے تخریب کار پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر بڑے آرام سے کپڑے میں لپٹے ہوئے بم کو اٹھایا اور مارکیٹ سے باہر نکل کر ایک سٹور کی دیوار کے پیچھے آ کر بم کو ناکارہ کر دیا۔ مجھے اس کام کا تجربہ تھا۔ مجھے بم کو ناکارہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ٹائمر کی گھڑی رک گئی۔ میں نے بم کو ایک قریبی نالے میں پھینکا اور اوپر سے ہو کر مارکیٹ کے سامنے ایک ہوٹل کے باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے چائے کی پیالی کا آرڈر دیا اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ میں تھوڑی دیر بعد سامنے والی مارکیٹ کی کتابوں کی دکانوں کی طرف دیکھ لیتا جہاں بم والا تھیلا پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ را کے ایجنٹوں کی واردات کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جب بم مقررہ وقت پر نہیں پھٹے گا تو ان کا خاص آدمی یہاں آ کر تھیلے کو اٹھا کر لے جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بم میں جو خرابی واقع ہو گئی ہے وہ خرابی دوبارہ کسی بم میں واقع نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ را کے ایجنٹوں نے جس آدمی کو بم کسی خفیہ جگہ پر رکھنے کے لیے خریدا ہوا تھا، اس کو رقم صرف اسی صورت میں دی جاتی تھی کہ جب بم پھٹ کر تباہی مچا دے۔ جب 5 منٹ گزر گئے اور بم نہ پھٹا اور جس نالے میں نے بم کو ناکارہ کر کے پھینکا تھا اس طرف بھی کوئی دھماکہ نہ ہوا تو میری آنکھیں عقاب کی طرح جائزہ لینے لگیں۔ کوئی 10 منٹ کے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک طرف سے آیا اور برآمدے میں کتابوں کی دکان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شلوار قمیض کے اوپر پرانا براؤن کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر گلو بند لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ماحول کا جائزہ لیا اور پھر دکان کے شوکیس کے پاس جا کر وہ تھیلا اٹھایا جس میں اب بم نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی حیران ہو کر تھیلے کو کھول کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے تھیلا وہیں پھینکا اور تیز قدموں سے سڑک پار کر کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر چلا گیا۔ مجھے اس آدمی کا انتظار تھا۔ میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ چوک میں جا کر ایک اور آدمی اس کے ساتھ مل گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات کی اور پھر ایک 3 سٹار ہوٹل کے عقب میں آ گئے جہاں ایک پرانی ٹیوٹا گاڑی کھڑی تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی عقبی سڑک سے ہو کر ہوٹل کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھی۔ میں ان لوگوں کے تعاقب میں تھا۔ میں گیٹ کی طرف دوڑا۔ وہاں خالی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ میں ایک ٹیکسی میں گھس گیا اور ڈرائیور سے کہا، میں پولیس انٹیلیجنس کا آدمی ہوں، اس ٹیوٹا گاڑی کا پیچھا کرو، خیال رکھنا نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی کوئی ایڈونچرس نوجوان تھا، کہنے لگا فکر نہ کریں صاحب، اور اس نے ٹیکسی ٹویوٹا کار کے پیچھے لگا دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی سڑکوں پر اتنا رش نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر پنڈی اسلام آباد والی کشادہ سڑک تقریباً خالی ہوتی تھی۔ ڈرائیور نے ٹویوٹا کار ٹیکسی کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ ٹویوٹا کار پنڈی کی طرف جا رہی تھی۔ کار میں دونوں تخریب کار ہی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک کار چلا رہا تھا۔ مری روڈ پر آ کر ٹویوٹا کار پکی سڑک پر سے اتر کر ایک کچی سڑک پر ہو گئی جہاں آگے ایک پرانی بستی کے مکانات اور دکانیں تھیں۔ کار ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، گاڑی روک لو۔
اس نے ٹیکسی ایک مکان کی اوٹ میں کر کے کھڑی کر دی۔ میں ٹیکسی سے اتر گیا۔ میں نے ٹیکسی کا بل ادا کیا اور اسے کہا یہاں 2 منٹ تک میرا انتظار کرنا، اگر میں 2 منٹ تک نہ آیا تو چلے جانا۔ ٹیکسی ڈرائیور فلمی ہیرو کی طرح بولا اوکے صاحب، کوئی فکر نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ٹیوٹا گاڑی میں سے دونوں تقریب کار نکل کر بستی کی ایک گلی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تھوڑا فاصلہ رکھ کر میں بھی ان کے پیچھے گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی میں 2-4 دکانیں اور چائے کا ایک ہوٹل تھا۔ 2-3 آدمی آ جا رہے تھے۔ دونوں تقریب کار گلی میں سے گزرتے ہوئے بائیں طرف گھوم گئے۔ میں گلی کے موڑ پر آیا تو دیکھا کہ جہاں گلی ختم ہوتی تھی وہاں آگے 2-3 کھیت تھے۔ کھیت کے پیچھے مٹی کا اونچا ٹبا تھا۔ دونوں آدمی کھیتوں میں جا رہے تھے۔ پھر وہ مٹی کے اونچے ٹبے کے عقب میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا ٹبے کی اوٹ میں آ گیا۔ ٹبے کی دوسری طرف ایک بوسیدہ 4 دیواری تھی۔ دونوں اس 4 دیواری کے اندر چلے گئے۔ میں ٹبے کی دوسری طرف سے نکل کر 4 دیواری کے پیچھے آ گیا۔ 4 دیواری کے اندر جو ایک کوارٹر نما خستہ سا مکان تھا جس کی پچھلی دیوار کی کھڑکی ایک گہری کھائی کی جانب بنی ہوئی تھی۔ کھڑکی بند تھی۔ جہاں کھڑکی کے نیچے مکان کی عقبی دیوار کے ساتھ گہری کھائی کا کنارہ ایک پتلی سی پگڈنڈی کی شکل میں دوسری طرف نکل گیا تھا۔ اسی پگڈنڈی پر مکانوں کا کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا۔ میں پگڈنڈی پر چلتا ہوا مکان کی بند کھڑکی کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ میرے نیچے گہری کھائی تھی جس میں جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور کوڑا کرکٹ ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس مکان کا یہی ایک کمرہ ہے اور دونوں تقریب کار اسی کمرے میں گئے ہیں۔ میں نے گردن اٹھا کر بند کھڑکی کو غور سے دیکھا۔ کھڑکی کے پٹ بند تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی اب میرے برابر تھی۔ میں نے کھڑکی کے ساتھ کان لگا دیا۔ اندر سے کسی نے اونچی آواز میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھیلے میں سے بم کون نکال کر لے جا سکتا ہے؟ تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ دوسرے آدمی نے تلخ لہجے میں کہا میں وہاں زیادہ دیر کیسے رک سکتا تھا؟ کسی کو شک پڑ جاتا تو میں وہیں پکڑ لیا جاتا۔ پہلے آدمی کی آواز آئی چیف کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مارکیٹ میں دھماکہ نہیں ہوا۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں امرتسر واپس بھیج دیا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک بھی پیسہ نہیں ملے گا بلکہ ہمیں نوکری سے بھی جواب مل جائے گا۔ ساری اسکیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تھیلے میں سے بم کون نکال کر لے گیا۔ آخر تم نے وہاں دور کھڑے ہو کر تھیلے کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی۔ دوسرے آدمی نے جواب دیا میں سامنے والے سنیما گھر کے پاس کھڑا تھا، بس 2-3 منٹ کے لیے سنیما کے واش روم میں چلا گیا۔ پہلے آدمی نے اسے ڈانٹ کر کہا بکواس بند کرو، اب جو ہوگا اسے ہم دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ چیف سے رات کو ملاقات ہوگی، بھگوان ہم دونوں کی رکشا کرے۔ مجھے تو بیڑا غرق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ دونوں جس زبان میں باتیں کر رہے تھے وہ پٹوہار کی پنجابی نہیں تھی، وہ امرتسر کے ہندوؤں کی پنجابی زبان بول رہے تھے۔ میں اس زبان کے لہجے سے واقف تھا۔ پہلے آدمی نے جھلاتے ہوئے کہا چیف کتنے بجے ہوٹل میں آئے گا؟ دوسرے آدمی نے مری ہوئی آواز میں کہا تم آدمی ہو کہ جانور؟ تمہیں کس نے پاس کر کے امرتسر ٹریننگ سینٹر میں بھیجا تھا؟ تمہیں اتنا بھی یاد نہیں کہ چیف ہمیشہ رات کے 12 بجے کے بعد اپنے ہوٹل میں ملاقات کرتا ہے؟ دوسرے آدمی نے کہا جی بھائی یاد ہے، مارگلا ہوٹل راولپنڈی میں ہے اور کمرہ نمبر 7 ہے۔ بھگوان کی بڑی کرپا ہے کہ تم یہ سب کچھ نہیں بھولے۔ اب یہاں سے نکلو، شہر میں جا کر کچھ ضروری چیزیں بھی خریدنی ہیں۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کرنے اور تالا لگانے کی آوازیں سنائی دی۔ میں کمرے کے عقبی دیوار کے ساتھ لگ کر کھسکتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں دیوار ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے سر ذرا سا نکال کر دیکھا، دونوں تقریب کار کھیت میں سے گزر کر واپس جا رہے تھے۔ مجھے ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب مجھے رات کو راولپنڈی کے مارگلا ہوٹل میں پہنچنا تھا۔ میں پولیس کو اس لیے اطلاع نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس طرح صرف 3 تقریب کار ہی پکڑے جاتے۔ میں اپنے طور پر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بھارت کے ان دہشت گردوں کے دوسرے ساتھی پاکستان میں کس کس شہر میں پھیلے ہوئے ہیں تاکہ ان سب کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ دونوں ہندو ہیں۔ ان کا تعلق بھارت کی ایک تقریب کار ایجنسی سے ہے جنہیں بھارتی حکومت پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے بھیجتی ہے، اور ان کا ٹریننگ سینٹر امرتسر میں ہے جہاں ان لوگوں کو دہشت گردی اور تقریب کاری کی ٹریننگ دے کر پاکستان میں بھیجا جاتا ہے۔ میں پاکستان میں بھی ان وطن دشمن تقریب کاروں کے اصل ٹھکانے کا پتہ چلانا چاہتا تھا، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ امرتسر میں کس جگہ ان لوگوں کو پاکستان میں دھماکے کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ واپس مقبوضہ کشمیر جاتے ہوئے میں اس تقریب کاری کے مرکز کو ہی دھماکے سے اڑا دوں۔ اور اس کا پتہ مجھے ان کے چیف باس کی گفتگو سن کر لگ سکتا تھا۔ جب دونوں ہندو تقریب کار بستی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں بھی وہاں سے واپس چل پڑا۔ دن کا باقی حصہ میں نے پنڈی میں ہی ایک جگہ روپوش ہو کر گزار دیا۔ رات کو پہلا شو دیکھنے ایک سینما ہاؤس میں گھس گیا۔ رات کے 9:15 بجے شو ختم ہوا تو کچھ وقت راجہ بازار کے ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے اور چائے پیتے ہوئے گزار دیا۔ مارگلا ہوٹل میں بھارتی دہشت گردوں کی اپنے چیف سے ملاقات رات 12 بجے کے بعد کمرہ نمبر 7 میں ہونی تھی۔ جب رات کے 11:15 بجے کا ٹائم ہو گیا تو میں راجہ بازار سے نکل کر مارگلا ہوٹل کا پتہ پوچھ کر اس طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں تقریب کاروں کا چیف بھارتی ہندو ہوگا جس کا تعلق مشرقی پنجاب کی انٹیلیجنس پولیس کی خصوصی برانچ سے ہوگا۔ کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا اپنا ذاتی خیال تھا۔ باقی چیف کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سننے کے بعد ہی صحیح بات کا علم ہو سکتا تھا۔ جس مشن پر میں جا رہا تھا وہ مجھے بے حد مشکل اور دشوار لگ رہا تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، دونوں تقریب کار اس کے کمرے میں ہی ملاقات کرنے والے تھے۔ میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں اس ہوٹل کی کمرے کے اندر چھپ کر یا کسی دوسرے طریقے سے ان لوگوں کی باتیں سن سکتا، جن کو سننا بے حد ضروری تھا، اور یہی میرا مشن تھا۔ ان کی باتیں سن کر ہی مجھے معلوم ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کا پاکستان میں خفیہ اڈہ کہاں پر ہے، اور ان کے گروہ کے لوگ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور اب یہ کس جگہ دھماکہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میرے پاس پیسے بھی تھوڑے تھے، میں اس ہوٹل میں کوئی کمرہ کرائے پر بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس کشمکش اور پریشان خیالات کے ساتھ میں مارگلا ہوٹل کی 2 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ انگریزوں کے زمانے کا ایک پرانی وضع کا ہوٹل تھا جو کسی 2 منزلہ کوٹھی کو تبدیل کر کے بنایا گیا تھا۔ ہوٹل کی عمارت کی دونوں جانب کشادہ لان تھا جس میں پودے اور درخت اگے ہوئے تھے۔ ہوٹل کے احاطے میں ایک جانب کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے ان گاڑیوں کو قریب جا کر دیکھا، ان میں تقریب کاروں کی ٹویوٹا گاڑی نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی ہوٹل میں نہیں پہنچے تھے۔ پنڈی اسلام آباد میں موسم سرد تھا۔ میں نے اپنی جیکٹ کے بٹن اوپر تک بند کر دیے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی، مونچھوں اور گردن تک بڑے ہوئے بالوں سے میں فلاسفر یا شاعر ٹائپ کا آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے ہوٹل کے ایک ملازم سے پوچھا کہ یہاں کمرہ نمبر 7 کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ پیچھے پہلی منزل میں کونے والا کمرہ ہے۔ رات کا وقت تھا۔ ہوٹل کے کمروں میں اور لابی میں ضرور روشنیاں ہو رہی تھیں، مگر ہوٹل کے لان میں اور ہوٹل کی بلڈنگ کے ارد گرد کہیں کہیں ہی بلب روشن تھا۔ میں ہوٹل کی کوٹھی کے پچھلی طرف آ گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جو سردی اور رات زیادہ ہونے کی وجہ سے بالکل خالی پڑا تھا۔ یہاں 3 کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ میں نے قریب جا کر ان کے نمبر پڑھے۔ ایک کمرے کا نمبر 7 لکھا ہوا تھا۔ اس کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دونوں تقریب کار اور ان کا بھارتی چیف ابھی نہیں آئے تھے۔ ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے ساتھ والے کمرے کے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا، وہ کھل گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ پلنگ، فرنیچر لگا ہوا تھا، مگر کوئی آدمی وہاں نہیں تھا۔ شاید یہ کمرہ ابھی کرائے پر نہیں چڑھا تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کر کے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کی بتی روشن تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ کمرے لکڑی کی دیواروں کی پارٹیشن کر کے بنائے گئے ہیں۔ یہ اس پرانی کوٹھی کا کوئی ہال روم تھا جس کی پارٹیشن کر کے 3 کمرے بنا دیے گئے تھے۔ میں نے اس دیوار کو انگلی سے بجایا جس کی دوسری طرف 7 نمبر کمرہ تھا۔ دیوار میں سے کھوکھلی آواز آئی۔ یہ لکڑی کی بھی نہیں بلکہ چپ بورڈ کی دیوار تھی جس پر ہلکا سبز روغن کیا ہوا تھا۔ اتنے میں باہر سے کچھ آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی بتی بجھا دی اور دروازے کی ایک جانب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سوچا کہ اگر کوئی اس کمرے میں آ رہا ہے تو میں دروازہ کھلتے ہی اندھیرے میں باہر نکل جاؤں گا۔ میں باتھ روم میں بھی چھپ سکتا تھا مگر وہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ آوازیں اور قدموں کی آہٹیں برآمدے میں آ کر رک گئیں۔ کسی نے تالے میں چابی لگائی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ ساتھ والے نمبر 7 کمرے کے آدمی تھے۔ یہ وہی بھارتی تقریب کار اور ان کا چیف ہو سکتا تھا، کیونکہ مجھے 3 آدمیوں کی مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لوگ کمرے میں داخل ہو گئے۔ دروازے کو بند کر کے چٹخنی لگا دی گئی۔ میں دروازے سے ہٹ کر دبے پاؤں چپ بورڈ کی اس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا جو دونوں کمروں کی مشترکہ دیوار تھی۔ دوسرے کمرے میں سے آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کے الفاظ بالکل صاف سمجھ میں آ رہے تھے۔ میں دونوں بھارتی تقریب کاروں کی آوازیں اور ان کی امرتسری ہندوؤں کے لہجے کو پہچانتا تھا۔ ان میں ایک تیسری آواز تھی جو ان کے بھارتی چیف کی آواز تھی۔ تیسری آواز نے کمرے میں آتے ہی دونوں تقریب کاروں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں کو امرتسر جاتے ہی نہ صرف نوکری سے الگ کر دیا جائے گا بلکہ تمہارے خلاف کیس بھی چلے گا۔ تم بالکل نااہل ہو۔ تم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں ہمارا سارا پروگرام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ بم ضرور پاکستانی پولیس انٹیلیجنس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک تقریب کار نے کہا، سر میں تو تھیلا رکھ کر چلا آیا تھا اور سینما ہاؤس کی ایک طرف کھڑا اس کی نگرانی بھی کر رہا تھا۔ چیف نے اسے گالی دے کر کہا، پھر تمہارا باپ وہاں سے تھیلا اٹھا کر لے گیا۔ بھارتی دہشت گرد نے وہی جواز پیش کیا کہ اس کے پیٹ میں صبح سے درد ہو رہا تھا اور اسے 2 منٹ کے لیے واش روم جانا پڑ گیا۔ اسی دوران کوئی تھیلے میں سے بم نکال کر لے گیا۔ سر مجھے معاف کر دیں، آگے ایسا نہیں ہوگا۔ چیف کہنے لگا، یہ بات اب میرے اختیار میں نہیں ہے، سارا معاملہ کرنل چڈا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس معاملے کی تفتیش کے لیے یہاں پہنچ رہا ہے، 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ تمہیں واپس امرتسر بھجوانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ دوسرے دہشت گرد نے کہا، سر کیا یہ کرنل چڈا صاحب ضلع روہتک کے رہنے والے ہیں؟ چیف نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا بڑا افسر ہے اور پاکستان میں ہماری اگرواد کی تخریبی کارروائیوں کا انچارج ہے۔ میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں سے اکثر ایک دوسرے کی شکل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف کام دے دیا جاتا ہے، صرف آرڈر ملتے ہیں، مگر یہ خاص واقعہ ہوا تھا، اس لیے مجھے کرنل چڈا کو فون پر خفیہ لفظوں میں خبر دینی پڑی کہ مارکیٹ والا بم نہیں پھٹا۔ اس نے کہا کہ وہ آج رات 1 بجے تک ہمارے پاس پہنچ رہا ہے۔ پہلے تقریب کار نے کہا، سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو آدمی ہمارے پاس آیا ہے وہی کرنل چڈا صاحب ہیں؟ چیف نے کہا، ہمارا ایک خاص پاسورڈ ہے، اسے تم بھی سن لو۔ اگر میں اس وقت باتھ روم میں ہوا تو تم آنے والے سے پاسورڈ پوچھنا۔ پاسورڈ تاج محل ہے۔ اس کے بعد وہ تم سے پوچھے گا، کیا مہارانی صاحب اسی کمرے میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ تم آگے سے کہو گے کہ مہارانی صاحب صبح مر گئی ہیں۔
اس کے جواب میں وہ کہے گا ٹھیک ہے، مجھے مہارانی صاحبہ کی ارتھی کے پاس لے چلیں، اس کے بعد ثابت ہو جائے گا کہ یہی کرنل صاحب ہیں، سمجھ گئے یا نہیں؟ بھارتی تقریب کار نے آہستہ سے کہا سمجھ گئے سر۔ جس کمرے میں میں دیوار کے ساتھ کان لگائے بھارتی تقریب کاروں کی باتیں سن رہا تھا، اس کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک کلاک لگا ہوا تھا، مگر میں نے چونکہ بتی بجھا دی تھی اس لیے دور سے مجھے اس کی سوئیاں دکھائی نہیں دے رہی تھی اور مجھے وقت معلوم کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے آہستہ سے کلاک کے نیچے کرسی رکھی اور اس پر کھڑے ہو کر ذرا قریب سے کلاک کو دیکھا۔ اس کی سوئیاں چمک رہی تھیں اور معلوم ہوا کہ رات کے 12 بجنے والے ہیں، گویا ابھی کرنل چڈھا کے آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے اپنا ایکشن جلدی شروع کرنے کی ضرورت تھی۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا بھارتی انٹیلیجنس کے کرنل چڈھا کے وہاں پہنچنے سے پہلے کرنا تھا۔ میں نے دیوار کے ساتھ کان لگا کر سنا۔ دوسرے کمرے میں تینوں تقریب کار اپنے اگلے تقریبی پروگرام کے بارے میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ میں اپنی جگہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔